को आज़ाद करवाना, यानी ग़ुलामी से निजात दिलाना, फ़क्कु रक़बा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल इरशाद फरमाए हैं। कुरान मजीद ने भी गर्दन को छुड़ाने यानी ग़ुलाम को आज़ाद करवाने के बारे में बात की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी ग़ुलाम को आज़ादी दिलाई तो आज़ादी दिलाने वाले का एक एक उज़्व जो उसने ग़ुलाम का आज़ाद करवाया है उस उज़्व के बदले में जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाएगा। हर उज़्व, जैसे उसका उज़्व इसने आज़ादी दिलाई, ऐसे इसके हर उज़्व को जहन्नम से आज़ादी दिलाई जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान सुनकर एक ताबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि क्या ये फरमान आपने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने खुद सुना है। तो उन्होंने अपने सबसे कीमती ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा रकम मिलती थी, उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मक्का की सोसाइटी, मदीना की सोसाइटी में थे अरब में, उसका एक बहुत बड़ा मसला ग़ुलाम थे कि ग़ुलामों को आज़ादी मिल जाए। तो इस्लाम ने इस पर काम किया और अब हमें दुनिया में कहीं भी ग़ुलाम नज़र नहीं आते उस तरीके से जो ज़र ख़रीद ग़ुलाम होते हैं। तो फ़क्कु रक़बा सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला था। इंसान का ग़ुलाम है, उसको आज़ादी दिलवाना। औ इत्आमुन या खाना खिलाना, फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा एक फ़ाक़े के दिन, ज़ी का माना होता है वाला और ये आम तौर पर मुज़ाफ़ इस्तेमाल होता है और फिर मुज़ाफ़ इलैह के साथ मिलकर अपने माक़बल की सिफ़त वाक़े होता है। ये ज़ा, ज़ू और ज़ी तीनों तरीके से हालत नस्ब जर में आता है। इसकी मुअन्नस ज़ात आती है और तस्निया जो है ज़वा और ज़ाता दोनों आते हैं, ज़वाता दोनों आते हैं और जमा इसकी मिन गैरि लफ्ज़ी और तरीके से आती है, यानी उलू इसका माना होता है साहिब, वाला, साहिब। तो फ़ाक़े के दिन खाना खिलाना ये एक दूसरी नेकी हो गई और एक दूसरी घाटी हो गई कि आदमी खुद फ़ाक़े से हो और दूसरे को खाना खिला दे, खुद फ़ाक़े से हो, खुद ज़रूरतमंद हो और दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर दे। सहाबा इकराम के वाक़यात में ये बहुत वाक़यात मिलते हैं हमें कि अपनी भूख के बावजूद दूसरे को दे देना, ये इस बात की दलील है कि ये आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन हो तो आदमी ये काम कर सकता है, उसके लिए ये आसान होता है। औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा, ये ज़ा दोबारा यहाँ पर आया। यतीम उसको कहते हैं इंसानों में जिसका वालिद फोत हो चुका हो और बच्चा अभी तक बालिग ना हुआ हो, और जानवरों में यतीम वो होता है जिसकी माँ फोत हो चुकी हो और अभी तक वो बालिग ना हुआ हो। यतीमन ज़ा मक़रबा एक यतीम को कि जो रिश्तेदार भी हो। यतीम अरबों में जंगें बहुत होती थी, इस्लाम से पहले बहुत बड़ी बड़ी जंगें उनकी होती थीं और आम तौर पर उसमें बहादुर जवान शरीक होते थे और उसमें वो कत्ल हो जाते थे, उनकी औलादें पीछे रह जाती थी। तो जो औलादें होती थी उनके माल पर चच्चा या और कोई जिसका बस चलता वो उस पर काबिज हो जाता था। ये बहुत बड़ा मसला था यतीम की हिफाजत मक्का की सोसाइटी में। तो उन्हें इसके फ़ज़ाइल बताए गए कि रिश्तेदार यतीम का हक जो है वो पूरा करें। यतीम के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के हक में बारे में फरमाया कि मुसलमानों का सबसे बेहतरीन घराना वो है जिसमें कोई यतीम रहता हो और उसके हुकूक का ख्याल किया जाता हो। खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीही यतीमुन, मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम रहता हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो और युहसनु इलैहि। और शर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के घरों में सबसे बुरा घर वो है कि जिसमें यतीम हो
اور یساء الیہ اس کے ساتھ برائی کی جاتی ہو، اس کے حقوق دبائے جاتے ہوں، سختی کی جاتی ہو اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہو، وہ برا گھر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ تو یہ فضائل سن کر لوگوں نے یتیموں کا خیال رکھنا شروع کیا۔ تو اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے یتیموں کے حقوق باقاعدہ بتائے، اور خلفائے راشدین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وہ پہلا دور ہے جس میں حکومت نے باقاعدہ یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے۔ اور اسلام وہ دین ہے جس نے حقوق باقاعدہ بیان کیے ہیں اور بتائے ہیں اور دیے ہیں، عملی طور پر حقوق دیے ہیں، ادا کیے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر یتیموں کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے، اسلام کو یہ فوقیت حاصل ہے، یہ فخر حاصل ہے، اور عربوں کی پہلی وہ سرزمین ہے جس پر یتیموں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی گئی اور انہیں باقاعدہ حقوق ملے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کسی نے پوچھا ہو کہ میرا دل نرم کیسا ہو سکتا ہے، کئی صحابہ اکرام کا نام آتا ہے، کئی لوگوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا میرا دل نرم کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے دل نرم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، ان کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو، مسلمانوں کو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ جب تک کوئی یتیم نہ ملتا تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور ایک موقع پر ایسا ہوا کہ یتیم کوئی ملا نہیں، بہت انتظار کیا، بہت دیکھا، پھر انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا چکے تو غلام کسی یتیم کو لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کھانا دیکھو کوئی کھانا ہے، کھانا ختم ہو چکا تھا، تو اس کے لیے شہد اور ستو لائے گئے، شہد اور ستو لائے گئے اور اس یتیم کو پیش کیے گئے، اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے خیال میں تم نقصان میں نہیں گئے ہو، یعنی مجھ سے اچھا کھانا کھا رہے ہو، مجھ سے بہتر کھانا کھا رہے ہو، نقصان نہیں ہوا تمہارا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یتیم کا نقصان بھی نہیں ہوا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقصان بھی نہیں ہوا، کہ جو ان کی نیت تھی کہ یتیم کے ساتھ کھانا کھانا ہے، ان کو یتیم پھر کوئی نہ کوئی مل ہی گیا اور اس کے ساتھ بیٹھے باقاعدہ اس کے کھانا کھانے تک، تو ان کو اس کا اجر بھی مل گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احسان فرمایا اس سوسائٹی پر کہ یتیموں کے حقوق کی آواز اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، کچھ علماء نے لکھا کہ غزوہ احد ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، ایک صحابی، ایک چھوٹا بچہ بشر بن اقربہ، وہ الجہنی، جوہن قبیلہ بنی جوہن سے، وہ آگے آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابو کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو شہید ہو گئے۔ تو وہ بچہ رونے لگا کہ میرا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نبی بھی ہیں اور اس جنگ میں کمانڈر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور فرمایا کہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا، محمد تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کا اس طرح خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ عید کے موقع پر بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا۔ او مسکین ذا متربہ، یا مسکین کے جو مٹی والا ہو، مٹی والا ہو، ذا والا، اور تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی تراب بالکل خالی کو کہتے ہیں نا، یعنی مٹی ہونا، خاک ہونا، مٹی ہونا یعنی بالکل خالی ہونا، اور کبھی کبھی مٹی ہونا اس کا معنی مالدار ہونا بھی ہوتا ہے، یعنی جتنے مٹی کے ذرات ہیں تمہارے ہاتھ میں اتنی ہی دولت آ جائے تمہارے ہاتھ میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتایا کہ خواتین کے ساتھ نکاح کرتے وقت لوگوں کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، ان ترجیحات کو بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تجھے دین والی کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی یہ زیادہ
ترجیح والی بات ہو کہ جو بہو بنا رہا ہوں یا جو بیوی بنا رہا ہوں وہ دیندار ہو. اور چیزوں کو دیکھتے ہیں لوگ تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. تو وہاں تربت یدا کا، تربت یدا کا مطلب آپ کے ہاتھ خاک آلود ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر دیندار خاتون تیرے ہاتھ سے نکل گئی تو تیرے ہاتھ میں صرف مٹی رہ جائے گی اور کوئی قیمتی چیز تیرے ہاتھ آئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. تو آپ نے کئی موقع پر تربت یدا کا لفظ استعمال فرمایا. ذا متربہ، یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک مسکین اور ایک فقیر. تو مسکین کا ذکر فرمایا اور فقیر کا ذکر فرماتے ہوئے ذا متربہ کا لفظ استعمال فرما دیا. تو دونوں میں زیادہ دونوں کے اگر معنی دیکھا جائے تو فقیر کا معنی علماء نے یہ کیا کہ جس کی ملکیت میں کچھ نہ کچھ ہو اور اس کی ضرورتیں اس سے پوری نہ ہوتی ہوں. اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، جس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ضرورتیں کیا پوری ہوتی ہوں، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. اور مسکین کا ذکر پہلے کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ذا مقربہ وہ جو فقیر بھی ہو. اگر کوئی ایسا مسکین جو فقیر بھی ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی بھوک ہے، تو اس کو کھانا کھلانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی بڑی ترغیب دی ہے. قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور دوسرے مقام پر بھی قرآن مجید نے مسکین، یتیم، غریب اور رشتہ دار کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے. تو کھانا کھلانا ایک بہت بڑا عمل ہے اور اللہ رب العزت کو یہ بڑا محبوب ہے اگر ایک جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. ہے کام مشکل، کسی کو کھانا کھلانا ہے مشکل، اس جذبے کے ساتھ کھلانا کہ مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. کھانا کھلانے کے بعد لوگ کا مقصد کوئی اور کام کروانا ہوتا ہے، کوئی کام یعنی بطور رشوت، ہم کہہ سکتے ہیں بطور رشوت کھانا کھلانا، یہ بھی ایک تکنیک ہوتی ہے لوگوں کی کھانا کھلانا. یعنی ہمارے ایک دوست تھے ادھر، تو وہ عام طور پر مجھے بتاتے تھے، بہت بار انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ یہ نہیں مان رہا تھا تو میں نے اس کو جا کر یہ نہیں کہا کہ یہ کام کرو، بلکہ میں نے اسے پہلے بیٹھے بات چیت کی، پھر میں نے چائے کا آرڈر دیا، چائے آئی، پھر میں نے کہا کہ پیسے میں دیتا ہوں، کبھی میں پیسے دے دیتا ہوں، کبھی کوئی وہ دوسرا بندہ نہیں دینے دیتا کہ آپ مہمان ہیں آپ نہیں دیں گے میں دوں گا. اس کے بعد میں بات کرتا ہوں، اس کے بعد بات ہوتی ہے. تو پھر جب آدمی کھا چکا ہوتا ہے، پی چکا ہوتا ہے، تو وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ پھر بات مان لیتا ہے. تو ایک تو اس وجہ سے کہ اپنا کام نکلوانا ہے، اس وجہ سے کھانا کھلانا. بندے سے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، 100 معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کھانا اس لیے کھلانا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ بڑا مشکل ہے. نیت کو اس وقت اس طرح بنا لینا، یہ ایک گھاٹی میں سے گزرنا ہے، ایک پہاڑی پر چڑھنا ہے، مشکل معاملہ ہے. اللہ رب ہمیں یہ تمام فضائل حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسان فرما.